अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ये है पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और हर गुजरते दिन के साथ एक नई पस्ती, एक नई गिरावट हमारे सामने है। आज डिबेट एट 8 में गेस्ट कौन होंगे, टॉपिक्स कौन से होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कौन सा टॉपिक नहीं होगा। और वो टॉपिक है आज अदालत में दिया गया वो बयान जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका साहब के मुलाजिम का बयान है। कहा जाता है, आपने सुना होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन और वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मैं आपको एज ए जर्नलिस्ट ये कमिटमेंट देता हूं कि कल को जब पाकिस्तान की सियासत में शुरू की गई ये नई रस्म घूम कर किसी और सियासी जमात के घर का रुख करेगी, मैं उस वक्त भी इसको डिस्कस नहीं करूंगा जब इस किस्म के इल्ज़ामात किसी सियासी फ़ायदे के लिए किसी पर लगाए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो कानून मौजूद है और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसके लिए 4 गवाहान की ज़रूरत है। इल्ज़ाम सिर्फ एक गवाह के ज़रिए लगाया जा रहा है और उसको बढ़ा चढ़ा कर अब कुछ सियासी जमातें उसकी ओनरशिप लेती हुई भी नज़र आ रही हैं और उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ शामिल हैं। बहरहाल ये टॉपिक हमने डिस्कस नहीं करना। जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने चैलेंज किया है इंट्रा पार्टी इंतखाबात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसका मतलब ये है कि मुमकिन तौर पर बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद ना मिल पाए। अब इस हवाले से बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में होगी। क्या फैसला मुमकिन तौर पर आ सकता है, मुख्तलिफ सियासी जमातें इस हवाले से क्या राय रखती हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा सुन लीजिए कि अकबर एस बाबर ने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसी इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त डाली थी कि हमें बल्ले का निशान दिया जाए। अब जो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि इनको आखिरी मौका मिलेगा और वो मौका भी इन्होंने गंवा दिया, तो ये नज़र आ रहा था दीवार पर लिखा हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन सिंबल है वो अब संगीन खतरात का सवाल है। कई साल बाद पार्टी के चेयरमैन ने इमरान खान के लिए एक वीडियो मैसेज भी किया था और उसमें मैंने ये कहा था कि सबसे बेहतर रास्ता ये है कि आप खुद ये जो फ्रॉड हुआ है, ये जो इलेक्ट्रल फ्रॉड हुआ है, ये जो एक ढोंग रचाया गया इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जिसकी तफसील में मैं आता हूँ, इसको आप खुद कलअदम करार दे दें। एक तरफ एस बाबर साहब का ये बयान है, उनकी ये दरख्वास्त है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा, जहां से गुज़श्ता कुछ अरसे में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलीज़ के, कन्वेंशंस के इमेजेस सामने आना शुरू हुए, उस जगह पर इलेक्शंस के हवाले से अब सवालात उठा रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की, उसके दौरान क्या ये मुमकिन होगा कि आराम से तमाम सियासी जमातें उनको अपने वोटर के साथ राब्ता करने में आसानी हो और वो इलेक्शंस में हिस्सा ले सकें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या फरमाया वो ज़रा सुनिए। बाजवड़ साने है कि बाद हमारे 4-5 साथी शहीद हुए वहीं पे डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है, तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? इसका ये माना नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन को माहौल तो दिया जाए ना हमें। मुस्लिम लीग के साथ हमारी जो रिलेशंस अब तक रहे हैं गुज़श्ता हुकूमत में भी, उसके बाद भी, और फिर इस पूरे 3-3.5 साल दौरानिए में जो तहरीक थी वो हमने मिलकर चलाई है और भरपूर एक ताउन के जज्बे से चलाई है, एक इत्तेहाद के जज्बे से चलाई है, वो हम बरकरार रखना चाहते हैं। जिन लोगों की वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं उनको जबरी तौर पर पीटीआई का वफादार बनाया गया था। अगरचे मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि उनका मतलब ये नहीं कि इलेक्शंस जो है उनको पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये माजी में भी रही, और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया उसका एक काउंटर आर्गूमेंट कुछ लोग देते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बहुत पॉपुलर है, और 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होता है तो यंग पॉपुलेशन उसका वोट बड़ी आसानी से डल पाएगा, सर्दी में नामसाइद हालात में उनका बाहर निकलना आसान होगा, जबकि जिस पॉपुलेशन की, जिस उम्र का, जो तबका जो दीगर सियासी जमातें जिस तबके में मकबूल हैं, वो शायद सर्दी के उस ठिठरते मौसम में 60 साल का बंदा, 65 साल का, 70 साल का बंदा, वो शायद आसानी से पोलिंग स्टेशन ना जा पाए। तो ये मुमकिन तौर पर शायद एक वजह हो सकती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये गुफ्तगू
کر رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ایک اور بڑا اہم قسم کا کلیم کر رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم کوئی بھی بنائے، پاکستان پیپلز پارٹی بنائے، وزیر اعظم جیالہ ہو یا وزیر اعظم مسلم لیگ نواز سے ہو، صدر ہوں گے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے. تیسری جو گفتگو میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں وہ ہے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور سابق سپیکر بلکہ ابھی موجودہ سپیکر ہیں، ان کا ابھی ٹینیور جو ہے وہ اس وقت تک چلے گا جب تک وہ حلف نہیں لے لیتے آئندہ آنے والے سے. راجہ پرویز اشرف صاحب نے پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے اس حوالے سے رکھا، جس قسم کے الیکشن کے پروسیس کے اوپر شکوک اور شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر راجہ پرویز اشرف صاحب نے کیا کہا وہ بھی سن لیجئے. لیکن الیکشن کمیشن ایک ڈیٹ دے چکا ہے، سپریم کورٹ میں جا کے دے چکا ہے. وہ کسی ایک جماعت کا کوئی ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہے کسی طرف سے بھی نہیں آنا چاہیے. مطلب ہم اپنے الیکشن پروسیس کو کمزور کر لیں، اپنے اداروں کو پر سوالیہ نشان اٹھا دیں، اپنے الیکشن کمیشن کو کنٹروورشل کر دیں، تو پھر آپ کیسے ایسی حکومت تشکیل پا سکیں گے جو آپ کے مسائل کا حل آپ کو دے گی. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمایوں محمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہی ہیں محترمہ شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، اور رفیق رجوانہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کر رہے ہیں آج کی ڈیبیٹ ایٹ 8 میں. ہمایوں محمد صاحب، سوال اٹھایا گیا آپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، بانی رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اکبر ایس بابر، اور وہ جو کوسچنز اٹھا رہے ہیں اس میں سے کچھ ایسے کوسچنز ہیں بڑے امپورٹنٹ جن کو اگر ایڈریس نہ کیا گیا تو آپ کی جماعت کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عیسیٰ صاحب، اس طرح ہے کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو ادھر آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ اس قسم کی چیزیں نہیں نشر کر رہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی پہلی بار نہیں ہے. انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحب اور نصرت بھٹو سر، یہ ٹاپک آف ڈسکشن اگر آج ہم نہ رکھیں، میں جان بوجھ کے دیکھیں سر، کل کو میں یقین مانیے کہ کل کو اگر جاتی عمرہ کے ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ کے 70 کلفٹن کے کہیں کا کوئی ملازم آئے گا، میں اس کو انٹرٹین نہیں کروں گا. یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، بٹ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ دے آر ڈوئنگ اٹ. دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے. اب میں آ جاتا ہوں، بات آ جاتی ہے اکبر شیر بابر صاحب کی. دیکھیں اکبر شیر بابر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان 7-8 لوگوں میں تھے جنہوں نے وہ پریس کانفرنس کی تھی جس وقت پی ٹی آئی کا پہلی پریس کانفرنس تھی، جس میں عمران خان تھے، نعیم الحق تھے، نجیب ہارون صاحب تھے، اکبر شیر بابر تھے اور 3-4 اور لوگ تھے. لیکن ان کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے 1996 کے اسی مہینے کے آس پاس پارٹی جوائن کی تھی. ٹھیک ہے، ان کو 2011 میں پارٹی ڈسپلن کے خلاف کام کرتے ہوئے اپنے کولیگ سے لڑائی جھگڑا اور ان چیزوں میں ان کو اس وقت کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عارف علوی صاحب، جو کہ آج کل پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، انہوں نے ان کو پارٹی سے بے دخل کر دیا تھا، ان کی رکنیت ختم کر دی تھی. سو 2011 آنورڈز ہی واز ناٹ ممبر آف پاکستان تحریک انصاف، اور انہوں نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ میں اس پارٹی سے بدلہ لوں گا. یہ انہوں نے اوپنلی ای میلز میں کہا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اپنی پارٹی سے نکالے جانے کا. اب سن لیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے جس میں ان کی رکنیت جو ہے اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا کہ یہ رکن ہیں. یہ تھے نہیں. یہ 2011 کے بعد، بیکاز آئی واز اے پارٹی ممبر ایٹ دیٹ ٹائم، اور میں ادھر ہی سینٹرل سیکریٹریٹ میں تھا، تو یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا تھا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2011 کے بعد ان کو نکال دیا گیا تھا. اس کے بعد جو مرضی کرتے پھرے. ایز آف ٹوڈے ہی از ناٹ اے ممبر آف دیٹ تھنگ. اچھا، اب آ جاتی ہے بات کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس ہے. دیکھیں ہم انہوں نے کہا کہ نومینیشن پیپر، ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، پولنگ کہاں ہوگی، انہوں نے کہا کہ ویب پیج اور فلانا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز تھے جو ہمارے الیکشنز ہوئے تھے جون 2022 کے جو الیکشن تھے، جو انٹر پارٹی الیکشن سے، جس میں باقاعدہ پینلز ہوئے تھے، باقاعدہ لوگوں کو بلایا گیا تھا، باقاعدہ ہوتا. اس 2 پینلز میں ایک پینل جیتا تھا، ایک ہارا تھا. اب اس دفعہ جب اس میں ایک چیز ہوئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو کانسٹیٹیوشن تھی اس کی ایک شق کو بدلی تھی، جس پہ الیکشن کمیشن کا اعتراض ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا آپ ایک ایفیڈیوٹ لکھ دو، جو کہ ہم نے لکھ دیا تھا. اور اس کی بیسس پہ انہوں نے اس ایفیڈیوٹ کو 3 ہفتے اپنے پاس رکھا، اور 3 ہفتے بعد انہوں نے ایک فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ ریزرو کر دیا، اور پھر وہ فیصلہ 2.5 مہینے بعد سنایا ہے.
اور 2.5 مہینے بعد وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یار 90 دن میں ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ 20 دنوں کے اندر اندر کرا لو. اب ہمارے پاس 2 چوائسز تھے، ایک یہ تھا کہ ہم اس کو چیلنج کریں، ایک یہ تھا کہ ہم اس پروسیس کو جتنی جلدی ہم کر سکتے وہ کر لیں. تو ہمارا بیس لائن تو سارا کام ہوا تھا. ہم نے کیا کرنا تھا، ہم نے اناؤنس کرنا تھا کہ الیکشن کس دن ہوگا. اب یہ آبویسلی ہفتوں میں تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ہمارے پاس 3 ہفتوں سے کم ٹائم تھا. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہم نے اس کے بعد دوسرا کام کرنا تھا کہ ہم نے بتانا تھا کہ الیکشن کس دن ہوں گے. وہ ہم لوگوں نے میرے خیال میں 25 یا 25 کو میرے خیال میں ہم نے اناؤنس کر دیا تھا نومبر کو کہ الیکشن کس دن ہوگا، 2 دسمبر کو ہوگا. اس کے بعد نامینیشنز کا تھا، ہم نے کہا تھا کہ اس دن سے نامینیشن سٹارٹ ہوں گی اور اس چیز کے بعد بات ہوگی. اب اس کے بعد ہمارے پاس مہینہ تو تھا نہیں کہ ساری چیزوں کو کر سکے، تو ہم نے نامینیشن. اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ کیا، تو جتنے بھی جو پروسیس تھا وہ ہم نے جتنے بھی ہمارے صوبائی اور سینٹرل جو ہمارے آفیسز ہیں سب پہ ہم نے چسپا کروا دیا گیا تھا. یہ آپ کو جو ہمارے ابھی چیئرمین صاحب ہیں گور صاحب، انہوں نے یہ ساری چیزیں ایک پریس کانفرنس میں بتائی بھی ہے کہ ان پروسیس کے ڈیٹ کے ساتھ بتائی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے ساری چیزیں، اور یہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف 2019 کے کانسٹیٹیوشن آف پی ٹی آئی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا جس کی بنیاد کے اوپر؟ نہیں، اور ان کا تو ان کا حق ہی نہیں بنتا. دیکھیں ان کا یہ حق ہی نہیں بنتا کہ وہ کمپلینٹ کرے، بیکاز ہی از ناٹ اے پولیٹیکل ممبر آف پاکستان تحریک انصاف. صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا. رفیق رجوانہ صاحب، آپ کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ ماہر قانون ہیں، سابق گورنر بھی رہے ہیں. آپ بتائیے کہ میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے موقف نہیں پوچھ رہا، ابھی مجھے قانونی طور پر بتائیں کہ یہ جو اعتراضات سامنے آئے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز پر، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز پر لوگ اعتراض اٹھاتے ہی ہیں کہ یہ کوئی طریقہ کار کے کو فالو نہیں کیا جاتا، ان اپوزڈ ہو جاتے ہیں، بس ایک کھانے پینے کا ایونٹ ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جینون الیکشن کہیں بھی نہیں ہوتا. ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان خطرے میں ہے؟ نشان بلے میں کیا؟ ذرا دوبارہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا جو الیکٹورل سمبل ہے، جس نشان پر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، بیٹ کا نشان، بلے کا نشان، وہ خطرے میں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا یہ چیئرمین کا الیکشن ہو گیا ہے سبجیکٹ ٹو آل. یہ میری آواز واپس آ رہی ہے. اچھا، ان کی آواز کو ذرا فکس کریں. میں یہ آپ کی ظاہر ہے کہ آپ کی پرسنل رائے ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی جو ترجمان ہیں، سیکٹری اطلاعات بھی ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اس حوالے سے، انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، اور انہوں نے بھی جو اعتراضات اٹھائے اس کا لب لباب یا مقصد یہی تھا کہ الیکٹورل سمبل جو ہے بیٹ کا، وہ الاٹ نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو. وہ دیکھیں جی، وہ اس طرح سے ہے. میں عرض کرتا ہوں، یہ پھر دوبارہ میری آواز مجھے واپس آ رہی ہے. رضوانہ صاحب، آپ کی آواز کو فکس کرتے ہیں ایشو. میں آپ کے پاس سوال لے کے دوبارہ آتا ہوں. محترمہ شعلہ رضا صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو مسلسل کم از کم 8 اگست کے بعد سے تو ہم نے دیکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی یہ بات کرتی رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی رہی ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے جماعت پر. آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کا جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. آپ نے یہ بھی کہا کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان بھی ہونا چاہیے. لیکن جیسے ہی انٹرا پارٹی الیکشن ہوا، ہم نے دیکھا کہ آپ کے بھی جو سیکٹری اطلاعات ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کا لب لباب بھی یہی تھا کہ پی ٹی آئی کو بیلٹ پیپر پہ نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کوئی پارٹی خواہشات کی بنا پر الیکشن نہ لڑ سکے کسی کی، اور کسی کی خواہشات کی بنا پہ اس کا جو ہے بیلٹ پیپر سے نشان ہٹ جائے. اور جو الیکشن کمیشن تک گئے ہیں وہ پی ٹی آئی اب انہیں اپنا کہتی ہے یا نہیں کہتی ہے، ان کا معاملہ ہے. اکبر بابر گئے، ہم تو نہیں گئے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. جو لوگ انلیگل ایکٹیویٹیز میں، یہ کہتے ہیں اسٹیٹ کے اگینسٹ ایکٹیویٹی میں ہیں، ان کو آپ بے شک جو ہے ان کے اوپر مقدمے چلائیں، لیکن باقی لوگوں کو ایک سیاسی طریقہ کار ہے اور وہ سب ملنا چاہیے. ہم اس کو آپ کی پارٹی پالیسی سمجھیں یا یہ آپ کی پرسنل رائے ہے؟ کیونکہ میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. میں ان کے بیان پہ بات کر رہی ہوں، اور وہ مستقل پہلے لیڈر ہیں جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں.
صحیح. شیلا رضا صاحبہ ساتھ ہی رہیے گا. میں رفیق رجوانہ صاحب اب آپ کو اگر آواز میری ٹھیک آ رہی ہے, درست آ رہی ہے تو پلیز کنٹینیو. جی آپ نے آواز دوبارہ میری آ رہی ہے مجھے. چلو میں اب بول رہا ہوں, آپ سنتے جائیں. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کے الیکشن کا تعلق ہے, آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کی کوئی پریس کانفرنس میں نے نہیں سنی, انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے, مگر ایک لاجک کے ذریعے میں یہ بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کہا ہو کہ ان کا پارٹی الیکشن جو ہے وہ غلط ہوئے ہیں, اگر یہ الیکشن سیٹیسفائیڈ ہو جائے تو پھر پارٹی کو بلے کا نشان نہیں ملے گا, بیکاز 20 دن میں یا کتنے دنوں میں کرانا تھا, وہ دن گزر گئے تو پھر بلے کا نشان نہیں ہوگا, کیونکہ پارٹی پھر نہیں ہوگی اور پارٹی کا نشان بھی نہیں ملے گا. بہرحال انہوں نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی ہوگی میں نے سنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, میری ذاتی رائے میں یہ جو بھی الیکشن ہے اکبر بابر صاحب جانے اور پی ٹی آئی جانے کی. صحیح. اور اگر یہی مثال اس قسم کی کوئی چیز جو نقطہ ہمایوں محمد صاحب نے اٹھایا کہ یہ شخص جو کہ یہ کام کر رہا ہے, الیکشن کمیشن کو اپروچ کر رہا ہے, وہ تو ہماری پارٹی کا رکن ہی نہیں ہے, حصہ ہی نہیں ہے, لہٰذا اس کے اعتراضات کرنا بنتا نہیں ہے. تو یہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, ان میں انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں کہ کل کو اگر کوئی اور شخص اسی طریقے سے اٹھ کے مسلم لیگ نواز سے چلا جاتا ہے جس کو پارٹی اون نہیں کرتی, تو قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ اگر پارٹی ہی اون نہیں کر رہی تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایسے شخص کی درخواست کو انٹرٹین کرنا چاہیے. الیکشن کے قانون میں دو قسم کے شخص جو ہے نا وہ الیکشن کو چیلنج کر سکتے ہیں. ایک تو چیلنج کر سکتے ہیں کہ جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی, نمبر 1. نمبر 2 دوسرا کنٹیسٹ کر سکتا ہے, ایک ریٹ آف کو وارنٹ ہوتی ہے, وہ ایک قانونی مسئلہ ہوتا ہے. اس طرح کے پارٹی الیکشن میں کیونکہ یہ پبلک آفس نہیں ہے تو ریٹ آف کو وارنٹوں کا یہ ہے کہ اگر میرے حلقے سے آدمی الیکٹ ہو گیا ہے غلط, ایف این اے یا ایم پی ہے, اور میں اس حلقے کا ووٹر ہوں, تو میں متاثرہ فریق ہوں کہ میرے غلط آدمی ڈسکوالیفائی الیکٹ ہوئے. میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں ریٹ انڈر وٹ اتھارٹی دس ممبر از ہولڈنگ اے پبلک آفس. تو اب یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کی ہے, جو بندہ ممبر ہے پارٹی کا وہ چیلنج رائٹ یہ ہے کنٹیسٹنٹ کا. صحیح. آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ. میرے ساتھ رہیے گا, شیلا رضا صاحبہ میرے ساتھ رہیے گا. ایک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوگا اس الیکشن کے لیے منظرنامہ کیسا ہوگا. بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رفیق رجوانہ صاحب, آپ نے وہ سنی ہوگی اسٹیٹمنٹ جو اب جے یو آئی کے لیڈرز مختلف پروگرامز میں دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ وزیر اعظم بنائے یا پیپلز پارٹی, صدر ہوں گے مولانا فضل الرحمان صاحب. اب ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی کا بڑا اچھا لیزون رہا ہے مولانا صاحب کے ساتھ, آپ اکٹھے چلتے رہے ہیں. جب دھرنے والا 2013 کے بعد معاملہ آیا تب بھی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. پھر آگے 2018 آنورڈ ہم نے دیکھا کہ آپ کا ایک بڑا زبردست ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے. لیکن کیا یہ ورکنگ ریلیشن شپ اب اس انڈرسٹینڈنگ میں کنورٹ ہو چکا ہے کہ مسلم لیگ نواز مولانا فضل الرحمان کو یہ کمٹمنٹ دے چکی ہے کہ ہم آپ کو صدر بنائیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. یہ غالباً میرے دوست حافظ عبداللہ, ہم اکٹھے سینیٹر رہے ہیں, میرا خیال ہے جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے ان کا بیان ہے. تو یہ یا تو کوئی مشترکہ اعلامیہ ہوتا, دونوں پارٹیاں مل کے بات کرتی, اور یہ ابھی ممکن بھی نہیں ہے, قبل از وقت ہے ایسی باتیں کرنا. اب ایک حافظ عبداللہ صاحب نے بیان دے دیا ہے تو اب اس پر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اٹس ٹو پری میچور, اور ابھی تو اس کی گفتگو بنتی بھی نہیں ہے. اور ہماری پارٹی میں میری اطلاع کے مطابق یہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ ابھی یہ بات ہو جائے گی صدر پاکستان کون ہوں گے. میں اپنی
تو حمداللہ صاحب کی اتنے گل تو نہیں ہو گئی؟ او جی حمداللہ صاحب جانن تو اتنے والے جانن تے باقی جانن، میں تو آئی کانٹ سے اینی تھنگ جی. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے قائد کے بارے میں کوئی بڑے عہدے کے بارے میں کہہ دینا. بلاول صاحب کے جو پیروکار ہیں وہ کہتے ہیں بلاول صاحب وزیر اعظم ہوں گے، زرداری صاحب کہتے ہیں بھلے بالکل بن سکتے ہیں تو بن جائے، ٹھیک ہے جی. ہماری پارٹی کے لوگ کہتے ہیں میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. تو اس طرح سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ کیسے ہوں گے، یہ تو بھی بات نہیں ہے نا. لانگ ٹائم ٹو گو. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ پارٹی میں ظاہر ہے کہ اب آپ اس سٹیج پر آ گئے ہیں جہاں پر ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے پارلیمانی بورڈ بیٹھا ہوا ہے، انٹرویوز چل رہے ہیں. ایک ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائریکشن بھی میاں صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ جو مختلف اپلیکنٹس ہیں وہ دوسرے اپلیکنٹ کے خلاف بات نہ کریں، اگر کوئی شخص ایسی بات کرے گا اس کو پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ سے اٹھا دیا جائے گا. لیکن اوورآل جو آپ لوگوں نے الائنس فارمیشن کا کام شروع کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب بلوچستان گئے، مولانا صاحب کے ساتھ بھی آپ کی لوگوں کی بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ہمیں اندازہ ہے کہ کے پی میں اور بلوچستان میں آپ کی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. لیکن اور سندھ کے لیے بھی مسلم لیگ نواز اس طریقے سے سٹیک ہولڈر نہیں ہے، تو وہاں پر بھی سمجھ آتی ہے. باتیں اب یہ چل رہی ہیں کہ پنجاب میں بھی آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ کرنے جا رہے ہیں. چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ کوئی 2 سے زائد سیٹوں کے اوپر، 3 یا 4 کے اوپر بات چل رہی ہے، اور غالباً استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی. کین یو کنفرم دیٹ؟ جب جس کا تو آپ نے غالباً کہا ہے وہ غالباً بھی نہیں ہے میری نظر میں جی. ٹھیک ہے جی. آپ چودھری شجاعت صاحب کی بات کریں یا استحکام پاکستان پارٹی کی؟ آپ نے غالباً استحکام کے ساتھ لگایا ہے، پاکستان استحکام پارٹی. وہ تو ایسی صورتحال ہے. چودھری شجاعت حسین کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے، نہ پارٹی میں یہ بات ہے کوئی. ٹھیک ہے نا جی. اب باقی رہی الائنس کی بات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات، اٹ میں بی اینی پارٹی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی. تو بڑی پارٹیاں اپنے الائنسز کو بڑھانے کے لیے، اپنا پولیٹیکل کینوس بڑا کرنے کے لیے، تاکہ حکومت سازی میں بھی آسانی رہے اور مل جل کر کام کرے. جتنی جماعتیں مل کے الائنس کریں گی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی، ادروائز پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری پیدا کریں گی، تو میرا خیال ہے وہ سیاسی نظام کے لیے، جمہوری نظام کے لیے، معاشی نظام کے لیے بہت بہتر ہوگا. کم سے کم اختلاف ہو. صحیح. رضوانہ صاحب ساتھ ہی رہیے، میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. شیلا رضا صاحبہ، آپ ذرا بتائیے گا کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں وہ راشد سومرو صاحب سندھ میں، ان کی تقاریر ہم سنتے ہیں، ایم کیو ایم جو گفتگو کر رہی ہے وہ آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں. وہ تو الیکشن کمیشن کو کہ پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں پیسے وہاں پر جا رہے ہیں، وہ اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. جے یو آئی ایف، مسلم لیگ، نون، جی ڈی اے، یہ سارے مل کے آپ کے خلاف ایک الیکٹورل الائنس بنا رہے ہیں، اور پھر یہ دعویٰ آ جانا کہ مولانا صاحب صدر ہوں گے اگر جے اللہ وزیر اعظم بھی ہوا. یہ کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ 2 باتیں ہیں. دیکھیے جے یو آئی اور پی ایم ایل این اگر یا کوئی اور پارٹیز آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کرتی ہے بفور دا الیکشن یا آفٹر دا الیکشن، یہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، اس میں ہم کوئی اعتراض نہیں، وہ آپس میں کچھ بھی بات کرے. اچھا اب رہی بات جی ڈی اے کی، تو جی ڈی اے جو ہے وہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جس کو سندھ میں لیڈ کرتی ہے مسلم لیگ فنکشنل، اس میں آلریڈی پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، جے یو آئی، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم دیہی سندھ میں یہ سب مل کے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم ہمیشہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اب کی دفعہ جو ہے وہ یہ پلان کرا جا رہا ہے کہ کراچی میں کچھ اس قسم کا اتحاد بنائیں اور حیدرآباد کے شہری علاقوں میں. یہ ان کا رائٹ ہے. دیکھیں ہم جس دن یہ ایم کیو ایم اور نون لیگ میں بات ہوئی تھی، اس دن آصف صاحب نے کہا تھا کہ اچھا ہے جتنی پارٹیاں متحد ہوں ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ایک ہیلدی جو ہے کمپٹیشن ہوگا، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور سب کو ووٹ عوام نے دینا ہے، بس عوام کا فیصلہ نظر آنا چاہیے. صحیح. لیکن یہ شیلا رضا صاحبہ، آصف زرداری صاحب جب انٹرویو آپ نے بھی دیکھا ہے، بڑی ہم نے بھی دیکھا ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مخلوط حکومت اور ہم بیٹھ سکتے ہیں، اور آپ پاسبلٹی رول آؤٹ بھی نہیں کر رہے نون لیگ کے خلاف، اور یہ جو کیمپین ہے جس میں جو نعرہ لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، قاتل کہا جا رہا ہے، چور، ڈاکو، لٹیرے،
کراچی والا سسٹم، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، یہ وہ الزامات ہیں جو لگا رہے ہیں. اور یہ میں سنجیدہ لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. جوائنٹ پریس کانفرنس میں آپ کے ایک سابق جو ہے وہ رکن بھی رہے ہیں سینیٹر صفدر عباسی صاحب، وہ بیٹھے ہوئے تھے، راشد سومرو تھے، ڈاکٹر فاروق ستار تھے. اس وقت یہ الزامات لگائے گئے. تو یہ اتنی برداشت، اتنا حوصلہ پیپلز پارٹی میں کہ جو یہ الزامات لگا رہے ہیں ان کے ساتھ ایک پاسبل فیوچر گورنمنٹ کے لیے آپ لوگوں کے دل میں نرم گوشہ ہے؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ہر اس سے ہم ورکنگ ریلیشن شپ کریں گے الیکشن کے بعد، جس کو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ عوام کے جو ہے فیصلے سے ہے. ہماری اب تک کی ساری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں عوامی فیصلہ نظر آئے اور ایک پلان ڈیزائنڈ الیکشن نہ ہو. باقی جو بات ہے، میں نے آپ سے کہا کہ جی ڈی اے میں یہ ساری پارٹیز ہوتی ہیں اور پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں، تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو اس پہ ہنسی آتی ہے کہ دیہی سندھ سے جیسے ہی نکلتی ہیں سب ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں. اب ہمارے پاس کارکردگی ہے، ان کے پاس الزام ہے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. اب تک تو ہم جیتتے آ رہے ہیں. صحیح. شعلہ صاحبہ ساتھ ہی رہیں. ہمایوں محمد صاحب، شعلہ صاحبہ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے. ایک تو یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی جو سٹائل آف پولیٹکس ہے اس میں بڑا فرق آیا. بلاول صاحب نے کہا تھا کہ طرز سیاست تبدیل کرنا ہے، اور پیپلز پارٹی آج کل سبھی کے ساتھ ان کا کوئی سیز فائر چل رہا ہے بڑا بہتر قسم کا. انہوں نے یہ کہا کہ عوام فیصلہ کرے گی 8 فروری کو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ماحول بن رہا ہے یہ عوام کے فیصلہ کرنے کے لیے بن رہا ہے؟ اس طرح یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. جنرلی جب الائنسز بنتے ہیں نا، اس کو اگر ہم ڈائسیکٹ کریں تو وہ 2 ٹائم بنتا ہے. ایک الیکشن سے پہلے اور ایک الیکشنز کے بعد. الیکشن سے پہلے کی جو الائنس ہوتی ہے نا، وہ ویکنیسز پہ ہوتی ہیں. میرے پاس لیٹس سے میرے پاس ان جگہ پہ لوگ نہیں ہیں، آپ آ جاؤ مجھے ہیلپ کر لو. جو الیکشن کے بعد ہوتی ہے وہ آپ کی اسٹرینتھ پہ ہوتی ہے. دیکھو میرے پاس اتنے ممبر ہیں، تمہارے پاس اتنے ممبر ہیں، میں آپ کو یہ کر سکتا ہوں. وہ گورنمنٹ بنانے کے لیے ہوتی ہے. پہلا والا جو ہوتا ہے وہ جیتنے کے لیے ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری یہ ویکنیسز ہیں. تو یہ لوگ جو وہاں بنا رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے ان سب کی ویکنیسز ہیں. اب ہم چلے جاتے ہیں جو الیکشنز ہوئے. اس الیکشنز میں جو نمبر 1 پارٹی ایز آف وہ تھی، وہ سنگل پارٹی جو تھی وہ پیپلز پارٹی تھی سندھ کی. اور حیدرآباد اس میں بھی، کراچی میں بھی ان کے سنگل پارٹی سب سے زیادہ تھے. اس کے بعد ان کے تھے جماعت اسلامی کے تھے، اور پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے، اگر فرض کرے جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف، جن کا کے پی میں بھی ایک دفعہ الائنس بن چکا ہے، اگر یہ بنا لیتے تو دے بیکم دا بگیسٹ تھریٹ ان دوز 2 ایریاز. ٹھیک ہے. لیکن اب جو بات آپ نے کی ہے کہ جی یہ لوگ ایک نئے طرز کا وہ کر رہے ہیں اور ہر ایک سے ڈسکشنز کر رہے ہیں، بالکل وہ کر رہے ہیں، ان کا ایک طریقہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک سمپل وہ چیز ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ سب سے پہلے ہم وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں کہ ہم پورے تقریباً 1100 جتنی بھی سیٹس ہیں نیشنل پروونشل ملا کے، ہم سب کے اندر اپنے کینڈیڈیٹس فائل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اور اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عوام ہی کرے گی. اب جیسے انہوں نے بات کی تھی کہ آپ شور ہیں کہ آپ تمام حلقوں میں کینڈیڈیٹس دے پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھتے جائیں، ہمارے آلریڈی ایک جگہ پہ 3 4 ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں یہ کون سی ٹیئر، دیکھیں کچھ ہے نون فیسز، اٹ ڈزنٹ میٹر. نون فیسز. مجھے یہ ذرا سمجھائیے کہ آپ کے کتنے کون سی ٹیئر کی لیڈرشپ ہے؟ ٹھیک ہے، 4تھے درجے کا، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں. اس میں یہ ہوگا کہ اس وقت ایز آف ناؤ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی بن رہی ہے، جو آپ جیسے اینکر، جو مختلف چینلز کے اینکر ہیں جن میں پرو پی ٹی آئی اور اگینسٹ پی ٹی آئی والے، جب وہ آف چینل بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں وہاں گیا تھا یا میں وہاں گئی تھی اور وہاں پہ سوائے پی ٹی آئی کے کوئی نہیں کر رہا تھا. 80% سے زیادہ لوگ پی ٹی آئی، پرو پی ٹی آئی کر رہے تھے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں تھے تو چاہے وہ ان کی غلط باتوں کی وجہ سے ان سے خفا تھے. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے کہا جے یو آئی والوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے عہدے طے ہو رہے ہیں، ادھر حکومت کے ڈیزگنیشن، دیکھیں نا میری بات سنیں، وزیر اعلیٰ کس کو بنانا ہے. دیکھیں ان کی لالچ ہی یہی ہے. مولانا صاحب کی ایک خواہش ہے
کہ وہ کسی طریقے سے پریزیڈنٹ بن جائیں, دیٹس آل. اور ان کی کوئی خواہش نہیں ہے, اس کے لیے وہ ہر ایک چیز کو قربان کر سکتے ہیں, آپ کو مجھے سب کو قربان کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ 60% جو یوتھ ہے وہ تو آ جائے گا, اور اچھا جو 40% جو یوتھ نہیں ہے, جو آپ کہہ رہے تھے 65 یا 70, آپ کا خیال ہے کے پی میں اس میں کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہوگا؟ کم از کم اس میں بھی 60 to 70% ووٹرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. ریشو بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے نکلنا سردی کے موسم آپ دیکھ لینا پی ٹی آئی والے, اگر وہ 80 سال کا بندہ ہے, اگر وہ 90 سال کا بندہ ہے, وہ ویل چیئر پر ہے, وہ تب بھی نکلے گا, برف میں بھی نکلے گا, بارش میں بھی نکلے گا, اس سارے صورتحال میں بھی نکلے گا. کیوں؟ وہ موٹیویٹڈ ہے, اس کے سامنے ایک مشن ہے, اس کے سامنے مشن یہ ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو جتانا ہے. مجھے رفیق رجوانہ صاحب سے جو ہے اس کے اوپر ذرا پوچھنے دیں. رفیق رجوانہ صاحب, مسلم لیگ نواز کا بڑا ٹریڈیشنل سٹرانگ ہولڈ پنجاب, لاہور, بڑا اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے. لیکن سال 2022 کے بعد جو ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت تھی اس میں جو صورتحال رہی, چیلنجز تو آپ کے لیے بہت ہیں. آپ میاں صاحب کا جو فیکٹر ہے, ان کی واپسی, اس کے بعد اپنے لیے سیاسی حالات آن گراؤنڈ عوام میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو 2022 کے بعد جب آپ کرتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت, جی وہ میں بڑی دفعہ ہر چینل پہ کریکشن کی گزارش کرتا ہوں کہ مخلوط حکومت, ٹھیک ہے نا جی سر. میں ٹھیک ہے, میں تو سر آپ یہ تو اب آپ مخلوط کہہ دیں, میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. میں ایک کامن ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, ان کے لیے چہرہ شہباز شریف تھے. وہ تو پی ٹی آئی کی بھی مخلوط تھی. میں نے تو ایک لفظ کے بارے میں کہا ہے نا, آگے آپ کے سوال کا میں جواب عرض کر رہا ہوں. جی, یہ ٹھیک ہے کہ جو 14 ماہ کی حکومت عبوری رہی, عبوری اس کے مراد یہ مخلوط حکومت رہی, ناٹ عبوری, وہ مشکلات کا سامنا کیا, آئی ایم ایف کا پیکج لینا تھا, تو وہ ایک جسٹیفیکیشن تھی کہ سیاست بچانی ہے یا ریاست بچانی ہے, تو ریاست بچائی گئی, ٹھیک ہے. اب کوئی ایگری کرے یا نہ کرے, نہ ہی میں کسی کو قائل کرنا چاہتا ہوں. میں نے تو عوام کو قائل کرنا ہے کہ جن حالات کا سامنا تھا, ملک کا معاشی حالات تھے, اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اگر پچھلی حکومت چلتی رہتی تو شاید حالات خراب اور بھی مزید خراب ہو جاتے. اب آگے ہمیں ڈیفیکلٹی بھی اپنی جگہ پہ ہوگی, مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, مگر یہ لوگوں کو کنونس کرنا ہوگا کہ 14 مہینے میں کچھ ہو سکتا تھا جن مسائل کو پاکستان فیس کر رہا تھا. اور پھر ہماری کارکردگی اس سے پہلے جتنے ادوار رہے ہیں, کمپیریٹیولی ہماری کارکردگی دوسری حکومتوں سے بہتر تھی, اور انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگی. اور میاں نواز شریف صاحب نے مینار پاکستان کے جلسے میں کہا ہے کہ ٹرپل سپیڈ سے کام کرنا پڑے گا اور سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. تو یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں, سیاسی تاریخ میں اہم ترین الیکشن ہے. اس میں ہم روایتی اختلافات کرا کے اس طرح کی روایتی سیاست فار اینڈ اگینسٹ نہیں کر سکیں گے. پاکستان کو معاشی دلدل سے نکالنا ہے, صحیح, وہ سب کو مل کے نکالنا ہوگا. صحیح. رجوانہ صاحب, شیلا صاحبہ میرے ساتھ ہی رہیں, بریک لیں گے, بریک جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے مسلم لیگ نواز سے رفیق رجوانہ صاحب جو ہیں وہ بڑا خود اعتمادی دکھا رہے تھے الیکشنز کے حوالے سے کہ ینگ ووٹر بھی ہمیں ووٹ دے گا کیونکہ ہماری ماضی کی کارکردگی. اصل میں فیکٹس کچھ اس طرح کے ہیں کہ 24 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے, 12 کروڑ 69 لاکھ پاکستان میں ووٹرز ہیں, اور جو کل آبادی کا 63% ہے وہ 30 سال سے کم عمر ہے, یعنی کہ لگ بھگ 15 کروڑ آبادی 30 سال سے کم ہے, جس میں 3 کروڑ کے قریب ووٹرز موجود ہیں, کیونکہ 18 سال سے کم عمر پاپولیشن 12 کروڑ سے کچھ زائد ہے.
اور پاکستان کی اب ایک نئی سیاسی حقیقت یہ ہے کہ ہر سال 80-90 لاکھ 1 کروڑ بندہ جو ہے وہ نیا ووٹر بنے گا. میاں صاحب 2017 میں جب وزیر اعظم تھے اس وقت جو ووٹرز کی تعداد تھی اس میں بہت بڑا اضافہ، 3 کروڑ سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے. یہ لوگ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ میرے لیے جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اور ہر ایک شخص کے لیے معمہ ہے. بات شیلا رضا صاحبہ سے کریں گے کہ جو سٹائل آف پالیٹکس پیپلز پارٹی کا ماضی میں رہا ہے. شیلا صاحبہ، ہم ہر جلسے میں سنتے رہے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور آپ کا جو سٹائل آف پالیٹکس رہا ہے اس میں آپ کا ہمیشہ ایک حریف موجود رہا ہے. بلاول صاحب نے جو ایک نیا طرز سیاست کی بات کی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حریف کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی شخصیت نہیں ہے، مہنگائی، غربت ہے. تو آپ کا جو جیالہ ہے وہ کیسے اس کو رسپونڈ کرے گا؟ اور آپ اگر پنجاب میں نون لیگ کے خلاف ہی پولیٹکس نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ یعنی گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے نظریات پہ الیکشن کرتی ہے اور بعد میں ورکنگ ریلیشن شپ کی طرف جاتی ہے، چاہے ہمارے نظریات لوگوں کو سمجھ آئیں نہ آئیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی کے ذاتی دشمن تو ہیں نہیں کہ القاب رکھیں ذاتی دشمنی کی راستے، چور، ڈاکو، فلانا فلانا فلانا، جیسے کہ ہمارے ہوتا رہا ہے. ہم لوگوں کے ہمارے جس سے بھی مخالفت ہے وہ نظریاتی ہے، اور یہ مخالفت ہے کہ ان کا طرز سیاست کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کا طرز سیاست کیا ہے. اور ہماری مخالفت طرز سیاست پر ہم نے اپنی بات عوام کے سامنے رکھنی ہے. ہم عوام کی طرف جا رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاڈلے جو ہیں وہ بدلے جا رہے ہیں اور لاڈلوں کی سیاست چل رہی ہے. ہم جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہیں. ہمارے لیے طاقت کا سرچشمہ آج بھی عوام ہے. ہم تمام پارٹیز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. ہم ان پولیٹیکل پارٹیز پہ بات کر رہے ہیں جو اپنی ذاتی فائدے کے لیے پولیٹیکل کلچر کو نقصان دے رہے ہیں اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملک مختلف ادارے جو ہیں ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. تو ان باتوں کی وجہ سے دیکھیں کہ ایک جماعت تھی جو کہتی تھی کہ ہم جو ہے ساری قوتیں ہمارے ساتھ ایک پیج میں ہیں، لیکن وہ عوام کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے. تو نہ وہ جو ہے معاشی نظام صحیح کر سکے، پاکستان کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچایا. پاکستان جو ہے ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. اور اب اگر پھر یہی سسٹم ہوا تو ہم جو ہیں پھر اگر یہی طرز اختیار کی گئی تو ہم اس طرز کے خلاف ہیں. ذاتی ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں. صحیح، آپ طاقت کا سرچشمہ کہہ رہی ہیں، عوام ہے. آپ لوگوں نے بہرحال جلسے کیے ہیں، آخری آپ نے یوم تاسیس پہ کیا. یہ ریزیوم کب ہوگا یہ ہم تب دیکھیں گے، لیکن فی الحال جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن پیپلز پارٹی کا ہے. آپ لوگوں نے کمیٹی بنا دی ہے اور آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم دیگر جو سیاسی شخصیات ہیں ان سے رابطہ کریں گے. وہ سیزن جس میں عوام سے رابطہ کرنا ہے. آپ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور ہم کسی سے سیاسی اتحاد نہیں کر رہے. لوگ ہماری پارٹی میں ضم ہو رہے ہیں. اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہماری پارٹی میں ضم ہو تو ہم ان سے ضم لیں گے. ہمارے علاوہ کون چلا رہا ہے کیمپین اس پیمانے پہ؟ صحیح. ہم جو بھی بات کر رہے ہیں عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں. صحیح. ہمایوں مومن صاحب، اب ایز اے پولیٹیشین آپ پی ٹی آئی کا ظاہر ہے کہ مزاج سمجھتے ہیں، اس کے ورکر کا مزاج سمجھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید نون لیگ اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک سوشل میڈیا والے معاملے میں پی ٹی آئی سے تھوڑا پیچھے رہی، اور جو فوکس ہے یوتھ کے اوپر وہ تھوڑا سا مسنگ ان جماعتوں میں نظر آئی. یہ جو ینگ ووٹر ہے یہ کتنا میٹر کرتا ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ موجودہ حالات میں 8 فروری کو وہ بہتر ہوگا؟ دیکھیں، ایسا یہ ہے کہ جب آپ سٹیٹسٹکس نکالیں نا تو پچھلی بار جو تھا اس میں سے تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب نئے وہ آئے ہوئے. ان میں سے یہ سارے اوبویسلی ینگ ہیں جو نئے ووٹر ہے، یہ 18 اور 4 سال میں کر لو 18 اور 22 ایج والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہوا کیا ہے ان دا لاسٹ 4-5 ایئرز جو ایک ڈائنامکس چینج ہوئی جن کو یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے، وہ 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک، آپ کا ووٹر بہت بڑھ گیا ہے جو کہ ینگسٹر ہے. نمبر 2، جو سوشل میڈیا کا ایکسس ہے
ٹو دا ووٹرز وہ بہت زیادہ ہو گیا. یہ جو انفارمیشن کی ایکسس ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ کے تقریباً 10 کروڑ کے قریب آپ کے پاس ٹیلی فونز ہیں جو اس وقت لوگوں کے پاس ہے. اچھا, تیسری چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کی اربنائزیشن ہوئی ہے, اور ایون جو رورل ایریا ہے اس میں جو پہلے کسی زمانے میں جو آپ کے کیا کہہ سکتے تھے پولیٹیکل پنڈٹس ہوتے تھے, جو اوپینین لیڈرز ہوتے تھے, وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے, اور جو ان پڑھ لوگ ہوتے تھے وہ ان سے پڑھوایا کرتے تھے. اب بیکاز آف دا ٹک ٹاک, بیکاز آف آل دیز سوشل میڈیا, وہ جو ان پڑھ طبقہ ہے اس کو ڈائریکٹ ایکسس ہے تھرو انفارمیشن, تو وہ چیزیں ان سے لے رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لحاظ سے 8 فروری کو وہ نکلے گا. عارف الوی صاحب نے جمعرات کا دن رکھ دیا, جمعرات کا دن رکھ دیا. الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا 11 فروری کو کرا لیں, 4 فروری کو کرا لیں, اتوار بنتا ہے, 3 چھٹیاں ہوتی. کوئی بندہ, میں اگر اسلام آباد میں کام کرتا ہوں, میرا مری میں ووٹ رجسٹرڈ ہے, تو میں جو ہے وہ ایک دن کے لیے اتنا خرچہ نہیں کروں گا نا. سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس دفعہ کے الیکشنز جو ہوگا نا یہ غیر معمولی الیکشن ہوگا. یہ پاکستان کی ہسٹری کو بنانے والا الیکشن ہوگا. اس میں لوگ اتنے چارجڈ ہیں, پولیٹیکلی اتنے چارجڈ ہیں, اپنے اوپینین کے لحاظ سے اتنے چارجڈ ہیں کہ آپ دیکھو گے میرے لحاظ سے وہ ساری عوام نکلے گی, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ 70% to 80% تک ٹچ کر سکتی ہے آف ٹرن آؤٹ. اچھا, اس کی وجہ بھی ہے کبھی پاکستان کی نہیں ہوا نا, نہیں ہوا نا, کبھی نہیں ہوا, کیونکہ اس دفعہ آپ کا جو زیادہ پاپولیشن ہے وہ آپ کے ینگسٹرز کا ہے, زیادہ پاپولیشن ینگسٹرز کا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے الیکٹیبلز, آپ کے مشہور چہرے, electables would not matter. سن لینا, ایک آپ کے مشہور چہرے, چیئرمین تحریک انصاف سابق چیئرمین ہو گئے, عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے, گوہر خان صاحب فیس ہوں گے, اس کے باوجود آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ 80% ٹرن آؤٹ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میری ایک اپنی اسیسمنٹ ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں سے میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے وہ نکلیں گے, اور وہ بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے, اور ان کو نکلنا چاہیے. نکلنا کیوں چاہیے یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کے توسط سے. نکلنا یہ چاہیے کہ جب ہم پالیٹکس میں مینیپولیشن کرتے ووٹس کی, تو وہ ہوتی ہے جب ہم 40% نکلتے, تو یہ یاد رکھو 40% میں اگر 40 میں سے مجھے 20 ووٹ ملتے ہیں اور 10 2 کو ملتے ہیں, تو اور میں 10,000 سے جیت رہا ہوں, تو جو 60% ووٹ پڑا ہوا ہے جو کہ آج تک یوز نہیں ہوا, اس میں سے جو آروز یا یہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کو یوز کرتے تھے, اسٹیبلشمنٹ اس کو یوز کرتے تھے, اور جو سیکنڈ یا تھرڈ ہوتا ہے اس کو 15 یا 20 ووٹ ایکسٹرا دے دیتے ہیں, اور وہ اوور آل جیت جاتا ہے, 5-6 ووٹوں سے جیت جاتا ہے. تو جب آپ 70% یا 80% نکلو گے, آپ کے ووٹ کو کوئی مینیپولیٹ نہیں کر سکے گا. دیٹ از وائی آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نکلو اس پاکستان کی خاطر, اپنے ووٹ کو عزت دلاؤ, کسی سے مانگو مت عزت ہے, آپ اپنے عزت خود لو. صحیح. رفیق رجوانہ صاحب, مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ بار بار مسلم لیگ نواز نے گزشتہ 2 سال میں بار بار کہا ہم نے سیاست کو ریاست پر قربان کر دیا, ہم نے ایک پولیٹیکل کاسٹ پے کی ہے, لیکن یہاں پر دانیال عزیز صاحب کی اگر ہم بات سنیں, جو مسلم لیگ نون کے گھر سے آواز, چاہے وہ آپ اس کو کہیں کہ وہ ایک ٹکٹ کی لڑائی ہے, لیکن دانیال عزیز صاحب میٹر کرتے ہیں کیونکہ وہ کور میڈیا ٹیم کا حصہ تھے. وہ احسن اقبال صاحب کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, مہنگائی کا ذمہ دار ان کو قرار دے رہے ہیں, ایک فلاڈ میڈیا پالیسی کی بات کر رہے ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ پر الزامات لگا رہے ہیں. دوسری طرف جو آپ کے سب سے بڑے اتحادی تھے بلاول بھٹو زرداری, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو سیاست اور حکومت چلانے میں دلچسپی نہیں لی, یہ اپنی ذاتی دشمنیاں پوری کر رہے تھے اور اپنے کیسز معاف کروا رہے تھے. تو ایسی صورتحال میں یہ ینگ ووٹر آپ کی طرف کیسے مائل ہوگا؟ پہلے تو جو باتیں آپ نے کی ہیں دانیال عزیز صاحب کی, وہ ایک ان کا مقامی جھگڑا ہے, اس کو شکل جو بھی دے دے. اور مہنگائی احسن اقبال صاحب نے کی, اس سے بھی میں تو ایگری نہیں کرتا. جو مہنگائی ہے پوری حکومت سکسیس بھی شیئر کرے جو اس وقت مخلوط حکومت تھی, اور فیلئر بھی شیئر کرے. جب فیلئر ہے تو اب کہتے ہیں جی کہ وہ مہنگائی تھی اور مہنگائی لیگ بن گئی, فلام بن گئی. دس از ٹو مچ. لوگوں کو پتہ ہے, مزے لیتے رہے اور سارا کام کرتے رہے, حکومتی کوریڈور میں پھرتے رہے, وزارتیں انجوائے کی, اور پھر اس کے بعد کابینہ میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے تھے, انڈیویجول فیصلہ کوئی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. اب تو یہ پیپلز پارٹی, سر یہ بتائیے گا, پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے کہ وہ جو چینی والا فیصلہ تھا وہ کابینہ میں نہیں ہوا تھا, اس کو آپ کہتے ہیں, احسن اقبال بھی کہتے ہیں کہ وہ نوید قمر کا فیصلہ تھا اور وہ زرداری صاحب کی تجویز تھی.
اس کی اونرشپ جب آپ نہیں لیتے آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کی منسٹریوں کی اونرشپ لے؟ دیکھیں کوئی انڈیویجول کو بات ہوگی، کوئی ایک مثال ہوگی، میں اس کیبنٹ کا حصہ نہیں، میں تو اوور آل بات کر رہا ہوں صحیح کہ کیبنٹ میں فیصلے کیا ہوتے ہیں، کیبنٹ کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے، کون سے مسائل سامنے آتے ہیں. کوئی ایک بات آ گئی، ایک ایگزامپل آ گئی فورن اگینسٹ، تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیا بات تھی اصل میں. ٹھیک ہے جی. اب باقی بات رہی کہ آنے والے الیکشن کے لیے اس کو ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنے اپنے منشور پیش کرو، اپنی اٹریکشن پیدا کرو ووٹر کے لیے، اور الیکشن میں حصہ لو. کوئی سہولت کاری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہو رہا. مسلم لیگ نون پنجاب میں ایج رکھتی ہے، اس ایج کی وجہ سے سب گھبرائے ہوئے ہیں. جس نے جو بھی لینا ہے ووٹ لو بھائی، آؤ کھلا میدان ہے. ہمیں کوئی سہولت کاری نہیں ہے. کیا سہولت کاری ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے الیکشن سے پہلے، یہ تو غلط بات ہے. صحیح. شیلا رضا صاحبہ کیوں بدنام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سہولت کاری نہیں ہے، نہ کوئی فیوریٹ ہے، اور یہ بدنام کرنے کی پہ تلے ہوئے ہیں آپ لوگ. کیوں بدنام کر رہے ہیں آپ؟ تو محمد صاحب کو بھی میں بات کروں گی. دیکھیے محمد صاحب، ہمیں آج تک ظہیر الاسلام صاحب کا وہ کلپ میں نے محفوظ کیا جس میں آپ کے لیے ان لوگوں نے کہا تھا کہ 2 پارٹیز کے سسٹم سے ہم بور ہو گئے تھے، تو 3rd آپشن کے طور پر ہم آپ کو لائے تھے. سب کو پتا ہے کس طرح سے آپ کو لایا گیا، کس طرح ایک وزیر اعظم منتخب ہٹا کے آپ کے لیے رستہ صاف کیا گیا. لیکن اس کے باوجود پنجاب میں آپ کے لیے جہاز اڑا کے بھر کے کینڈیڈیٹ لائے گئے، اور آپ بے ساکھیوں پہ کھڑے ہوئے تھے. مختلف، کبھی کہیں سے آپ کے ساتھ NTM بٹھائی گئی، کہیں سے آپ کے ساتھ کچھ بٹھایا گیا. تو ہمیں آج بھی حیرانی ہے، نہ آپ کمر پہ کوڑے پڑے، نہ آپ لوگوں کو شاہی قلعے کے اندر رکھا گیا، نہ مسرور. اب تو پڑ چکے، ان کو کوڑے بھی پڑ چکے، اب یہ اندر بھی رہ چکے. خاموش ہو جائے، ذرا خاموش ہو جائے. میں آپ کی بات میں نہیں بولی، اس کو بہت عیسیٰ نے ٹائم دیا. تو نہ ہی سیڑھیوں کے نیچے جیسے مسرور احسن کو رکھا گیا، 4x4 بھی نہیں تھا، وہ ادھر رکھا گیا. کہیں کچھ اس طرح کی بات ہوئی. آپ کے الیکٹیبلز تو چلیں کسی نہیں ہوتے، جو بھی خوش ہو جائے اپنے ساتھ کہیں بٹھا کے، وہ تو اپنی باتیں منوانے کے لیے آتے. جیسے آپ کی پارٹی میں کوئی بل پاس ہونا ہوتا تھا تو فون کرایا جاتا تھا، ایسی وہ آئندہ بھی کرائیں گے. جو بھی خوش ہو رہا ہے شیلا صاحبہ وقت جو ہے وہ ہوتی. لیکن یہ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے الیکٹیبلز تو چھوڑ کے گئے تھے، لیکن آپ کی تنظیم بھی نہیں رہی. اور میں ایک مڈل کلاس کی اسٹوڈنٹ آج تک اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوں، جس نے جیلیں بھی صحیح اور CIA سینٹر بھی کاٹا. تو شیلا صاحبہ وقت کہ آپ کو کیوں ہوا میں اتنے آپ قلعے بنا رہے ہیں. شیلا صاحبہ وقت کی قلت ہے، وقت کی قلت ہے. میں آخری جملہ بس یہ کہنا چاہوں گی رجوانہ صاحب سے کہ ہم حکومتی الائی تھے، PDM میں نہیں تھے. PDM کی تمام پارٹیز جو تھیں وہ ایک پیج پہ تھیں. اگر ہم نے کیبنٹ میں کسی بات کی مخالفت بھی کی ہے. صحیح. شیلا صاحبہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. میرے پاس وقت ختم ہو گیا، میں معذرت آپ کی بات میں کنٹینیو نہیں کرنے دے سکتا. بہت شکریہ رفیق رجوانہ صاحب، ہمایوں محمد صاحب، بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.